18,800 अरब में से 9,775 अरब रुपए गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने सूद की मद में अदा कर दिए। हमारे जो लोग वैसे टैक्सों के तले दबे जा रहे हैं, अभी भी हमें कहा जा रहा है कि जब टैक्स कम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद की मईशत को तबाह कर देता है। इस पाकिस्तान को तरक्की में, इसकी पिछली दौड़ लगाने में दीनदार तबका शामिल नहीं है कि जिसके बारे में बहुत शोर मचाया जाता है, बल्कि पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान का 2024-25 का बजट जो है वो आ चुका है और अब आपके इल्म में भी होगा। इस बजट के हवाले से मैं कुछ उसका एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसको फिर हम उसका इस अंदाज से जायज़ा लें कि एक इस्लामी मुल्क का जो बजट है उसको किस तरह का बजट होना चाहिए था और ये भी मौजूदा बजट है, इसके अंदर हमें क्या नज़र आता है कि ये एक इस्लामी रियासत का ये बजट है और इसके अंदर जो हमारी जो ममलिकत है उसके रहने वाले जो बासी हैं, जो लोग हैं, क्या उनके अंदर इसके अंदर सहूलतें हैं, आसानियाँ हैं, या उसके अंदर तकलीफ़ें हैं और मशक्क़तें हैं। और अगर तकालीफ़ हैं तो उनकी वजूहात क्या हैं, अगर परेशानियाँ हैं तो उसके असबाब क्या हैं और उनका हल क्या है। ये एक तवज्जो दिलाने के लिए फ़कत एक मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बजट के हवाले से अगर हम जायज़ा लें तो सबसे पहले कि बजट हमारा जो पाकिस्तान का है इस साल सरसरी अगर उसको देखा जाए तो तकरीबन 18,800 बिलियन रुपीस का ये बजट है। और 18,000 बिलियन रुपीस जो हमें बजट बताया गया इसका, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक रिसोर्सेज है और एक एक्सपेंडिचर है। यानी रिसोर्सेज के हमारे पास ये बजट आएगा कहाँ से, तो 18,800 बिलियन में से तकरीबन 10,000 अरब रुपए, 10,000 बिलियन रुपीस ये हमारा टैक्स रेवेन्यू है। यानी हमारा जो खर्चा है पूरे साल का वो 18,800 अरब रुपए है और जो हमारी आमदनी जो हम ले रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं और जो हमारा रेवेन्यू है हमारी गवर्नमेंट का जो कि टैक्स के ज़रिए से होता है, तो वो तकरीबन 10,000 अरब रुपए टैक्स के ज़रिए से कमा रहे हैं। अब बाकी रह गए जनाब 8,800 अरब, तो वो कहाँ से पूरे होते हैं, उसके लिए फिर कर्ज़े जात लिए जाते हैं। जैसे अगर हम इस बजट का जायज़ा लें तो तकरीबन हमारे पास जो है वो 5,000 बिलियन रुपीस ये बैंक बोरोइंग है, जो कि गवर्नमेंट ने कर्जा लेना है बैंकों से, और फिर इसी तरीके से तकरीबन 2,600 अरब रुपए ये नॉन बैंक बोरोइंग है, यानी मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ वगैरह और जो हमारे यहाँ टी बिल्स वगैरह होते हैं उनके जरिए से। और इसी तरीके से तकरीबन 700 अरब रुपए जो हैं वो इदारों की निजकारी के ज़रिए से, प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए से कमाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि तकरीबन हम 700 या 800 अरब रुपए, 8,000 अरब रुपए ये हम मज़ीद कर्जा लेंगे अपने बजट को पूरा करने के लिए। अच्छा, हम क्यों कर्जा ले रहे हैं और हमारे अखराजात क्या हैं, ये अखराजात का जायज़ा लेते हैं। एक्सपेंडिचर को अगर हम देखें तो हमारा तकरीबन यानी 18,800 अरब में से 9,775 अरब रुपए गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने सूद की मद में अदा करने हैं। असल कर्जे की बात नहीं हो रही यहाँ, हम जो सूद अदा करना है, जो इंटरेस्ट हमने देना है, वो यानी हमारे 18,000 अरब रुपए बजट में से आधा बजट जो है वो हम सूद की मद में, पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान इस्लामी रियासत सूद की मद में अदा करेगी। और बाकी फिर आपके दीगर अखराजात हैं कि जिसमें आपका 2,000 अरब रुपए जो है वो डिफेंस के अखराजात हैं, कुछ तनख्वाहों के अखराजात हैं, कुछ तरक्याती बजट हैं, इस तरह की और चीज़ें। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब तो ये हम तो खसारे में जा रहे हैं कि हमारा तो जो हम कमा रहे हैं वो तो हम सारा कर्जे में वापस कर रहे हैं, बल्कि कर्ज़ों के सूद में वापस कर रहे हैं। पाकिस्तान पर जो अभी टोटल कर्जा है वो हमारा तकरीबन कोई 256 अरब डॉलर्स है। तो ऐसा क्या हुआ, और जब हम पिछले साल से इसका मुवाजना करते हैं तो मालूम होता है कि पिछले साल हमने 7,000 अरब रुपए जो हैं वो कर्ज़ों के सूद के अदायगी में दिए थे। इस साल हम 9,500 अरब दे रहे हैं, तो 2,500 अरब रुपए मज़ीद हम सूद के अदायगी में दे रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि जब इक़्तिसादी माहिरीन से पूछा जाता है तो 2-3 जवाबात हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि जी हमारे लोग करप्ट थे, उन्होंने कर्जा लिया, खा गए, लगाया नहीं, उसको इन्वेस्ट नहीं किया और फिर उसको सही तरीके से आगे उसको लेके नहीं चले। दूसरा ये कि जो हमारी कौम टैक्स नहीं देती है,
اس وجہ سے ہمارے پاس جو وہ ریسورسز کم بڑھ جاتے ہیں. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اس پاکستان کے خسارے میں، اس ملک کے پاکستان کے خسارے میں اور اس کے نقصان میں کم از کم علماء نہیں ہیں. کرپشن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایچ کالج سے پڑھے ہوں گے، وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوں گے، وہ کسی بیکن ہاؤس سے، وہ کسی کراچی گرامر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ کسی مدرسہ السلفیہ کے یا جامعہ کے یا دارالعلوم کے اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ پیچھے لے جانے میں، ترقی میں اس کی پچھلی دوڑ لگانے میں دیندار طبقہ شامل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بہت شور مچایا جاتا ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں. ایک ٹرمنالوجی ہے جو اکانومکس میں آتی ہے، جی ڈی پی اور ڈیٹ. ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے، یعنی ہم قومی جو ہماری آمدنی ہے، پورا پاکستان مل کے جو کما رہا ہے، وہ مل کے جو کما رہا ہے اس میں سے 70% ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کا 70% ہے. یعنی 354 ارب ڈالر ہماری آمدنی ہے اور 256 ارب ڈالر ہمارے اوپر قرضہ ہے. اور یہ تو ہماری ٹوٹل آمدنی ہے، اس میں گورنمنٹ کی آمدنی شامل نہیں ہے. گورنمنٹ تو کما رہی ہے 10,000 ارب صرف. یہ پورے پاکستان کی جو آمدنی ہے، پاکستان کی آمدنی کا جو ڈیٹ ہے وہ 70% ہے. یہ ہو گیا پاکستان کا ڈیٹ. اچھا، ہم ان ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں ٹیکس زیادہ دیا جا رہا ہے، جیسے یو ایس اے ہے، یو کے ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، وہ تو ترقی یافتہ ممالک ہیں. تو کیا وہاں پر قرضے کم ہیں؟ آئیے تھوڑا سا ان کا جائزہ لیتے ہیں. یو ایس کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، یعنی ان کی ٹوٹل جو آمدنی ہے اور ان کا جو ٹوٹل قرضہ ہے، ان کا ٹوٹل قرضہ ان کی آمدنی کے 120% ہے. یعنی امریکہ کے اوپر جو قرضہ ہے اس کی امریکہ کی ٹوٹل آمدنی کا 120%، یعنی پوری آمدنی بھی گئی اس کی، مزید 20% بھی اس کے اوپر قرضہ ہے. یو کے کا جو ٹوٹل ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو قرضہ اس کی آمدنی کے مقابلے میں وہ 88% ہے، پاکستان سے 17% زیادہ ہے. اور مزے کی بات، جاپان کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ 268% ہے، 268%. یعنی جاپان جو بہت ترقی یافتہ ملک ہے اور جو وہاں پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بڑی ڈیجیٹل دنیا ہے وہاں پر اور بہت ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہاں سے، اس کے باوجود بھی ان کا جو قرضہ ہے وہ ان کی آمدنی کے 268% زیادہ ہے. پاکستان تو پھر بھی بہت پیچھے ہے، 71% پہ کھڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ چاہے آپ ڈیولپ کنٹریز کی طرف چلے جائیں، چاہے ہم پاکستان کی بات کر لیں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کی بات کر لیں، تو وجہ یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ رب العالمین سود کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے. یہ جو دنیا سود پہ چل رہی ہے، ڈیٹ ٹو ڈیٹ، ہماری جو ایک اکانومی چل رہی ہے، بینکنگ سسٹم جو ہے جو سارا کا سارا ڈیٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جو قرض کے اوپر کھڑا ہوا ہے. بڑی بڑی ریاستیں جو ترقی یافتہ ریاستیں ہیں وہ بھی قرضے کی بنیاد پر چل رہی ہیں. قرضے سے قرضہ لے کر پھر مزید قرضہ ادا کیا جاتا ہے. پاکستان کی مثال میں نے آپ کو ذکر کی کہ 9,000 ارب ابھی قرضہ مزید لیا جائے گا تو پھر اس کا سود بھی ادا کرنا ہے اور یہ واپس بھی کرنا ہے. تو یہ ایک وہ جال ہے کہ جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر سود موجود ہے اور اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا. آپ کسی بھی اقتصادیات کے ماہرین سے پوچھیں گے، وہ ہمیں یہ بتائیں گے یہ ٹیکسز کے معاملات ہیں. سود پہ کیوں نہیں بات کی جاتی؟ قرضے پہ کیوں نہیں بات کی جاتی؟ یہ وہ مصیبت ہے، یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور دنیا آہستہ آہستہ اس جال کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے. کچھ لوگ ڈوب چکے، کچھ ڈیفالٹ کر چکے، کسی نے ڈیفالٹ کرنا ہے. قرضے در قرضے کی یہ معیشت چل رہی ہے اور وجہ اس کی کیا ہے کہ سود کے اوپر یہ پوری معیشت ہے اور اس کو سود کے اندر جھگڑا ہوا ہے. اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں گے کہ آئی ایم ایف کا قیام کیوں کیا گیا، ورلڈ بینک کا قیام کیوں کیا گیا، ان کے قیام کے بعد پھر ریاستوں کو کیوں آزاد کیا گیا، کہ جب اپنی پالیسیوں میں جکڑ دیا گیا تھا ان کو، اقتصادی پالیسیوں میں، اس کے بعد ان کو آزاد کیا گیا. تو آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں ریاستوں کو آزاد نہیں کیا گیا بلکہ اقتصادی شکنجے میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے. اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ اسلامی ریاستوں کو اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا، ان بینکوں کو خیر آباد کہنا پڑے گا. اور یہاں میں ایک اور اس حوالے سے بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور بات بھی محض کرنا چاہوں گا، بلکہ پوچھنا چاہوں گا ہمارے اسلامی بینک کے ان ماہرین سے کہ آپ کے اسلامی بینک کو قائم ہوئے ہوئے 24 سال ہو چکے ہیں کم و بیش، پاکستان کو کیا فائدہ پہنچا؟ بلکہ بجٹ کا جائزہ لینے والے احباب یہ جانتے ہوں گے
کہ اسلامی بینکس بھی جو سیکیورٹیز خریدتے ہیں گورنمنٹ کی، جو گورنمنٹ میں وہ انویسٹ کرتے ہیں، بنیادی طور پہ انویسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بنیادی طور پہ پیچھے گورنمنٹ ان کو سود ہی ادا کرتی ہے۔ گورنمنٹ کی بکس میں وہ انٹرسٹ کے طور پہ لکھا جاتا ہے، وہاں کوئی پروفٹ کا ریشو نہیں ہوتا۔ تو ہماری انویسٹمنٹ پہ جو گورنمنٹ کے پاس جا رہی ہیں سیکیورٹیز کی مد میں، اس پہ بھی ہمیں سود ہی مل رہا ہوتا ہے۔ تو اسلامی بینک نے بھی کوئی اس بارے میں کوئی بھی کارآمد پہلو انہوں نے انجام نہیں دیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ہمیں پہلے بتا دیا کہ جب تک سود کے معیشت میں جکڑے رہو گے، اس فریب سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ اور بجٹ کے حوالے کو دیکھتے ہوئے دوسری بات میں یہاں اپنی بات مکمل کروں کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بجٹ کا خسارہ اور گورنمنٹ کی جو آمدنی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے سے مکمل ہو سکتی ہے، تو ہم ایک ایسی خام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہی۔ اور ٹیکسز جو ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا ہے۔ اسلامی ریاستوں میں ٹیکسز صرف اور صرف نان مسلمس کے اوپر ہوتے تھے، جس کو جزیہ بھی کہا جاتا تھا، جس کو خراج بھی کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے اوپر ایک زکوٰۃ کی ایک شرعی عبادت فرض تھی، اور اسلامی ریاست اس کے باوجود بھی اتنی مالدار ہوتی تھی کہ وہ اپنے تمام رعایا کا بہترین انتظام کرتے، ان کی میڈیکل فیسلٹیز، ان کا انفراسٹرکچر، ان کی ایجوکیشن، ان کی غذائی اجناس کی ضروریات، ہر چیز مکمل ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست اسلامی اصولوں کے اوپر چلتی تھی، نہ کہ ٹیکسز کے نظام کے اوپر۔ اسلام نے پورا ایک اقتصادیت کا نظام دیا ہے جس کو سمجھنے کی اور جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ یا تو جاہل ہیں اور احمق ہیں، یا ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اقتصادیات کا نظام موجود نہیں ہے۔ اسلام نے 800 سال تک، بلکہ 1000 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ 1200 سال تک اسلامی اقتصادیات اس دنیا کے اندر لاگو رہی ہیں، اور بغیر ٹیکسز کے خلافت عثمانیہ بھی چلی ہے، بغیر ٹیکسز کے خلافت عباسیہ بھی چلی ہے، بغیر ٹیکسز کے خلافت امیہ بھی چلی ہے۔ اور دیکھا لوگوں نے کہ کس طرح لوگ اس دور میں خوشحال ہوا کرتے تھے۔ تو ہمیں اصل میں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، دین کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اور انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔